अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 27 अक्टूबर 2021। हमारे सुन्नी भाई जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनमें से अक्सर को ये पता चल गया होगा कि इलाहाबाद में रहने वाले एक पेशावर मुकर्रिर, एक रट्टू तोता, जिसकी अहले सुन्नत व जमात में कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई कदर व मंजिलत की निगाह से अहले इल्म के नज़दीक वो शख्स नहीं देखा जाता है। उसने नाम उसका ग़ुलाम रब्बानी है, लेकिन आज से उसको ग़ुलाम बिरयानी कहा करें, चूँकि ये सब मालो ज़र के हरीस हैं, दुनिया तलब लोग हैं और हमा वक्त इनके पेश नज़र अपना मफाद ही रहता है। इनको खिदमत कुरान व सुन्नत से, खिदमत मसलक व मज़हब से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब है। जैसे एक रक्कासा, एक तवाइफ, वो अपना जिस्म और अपने नाजो अंदाज बेचती है रुपए पैसे पे, वही हाल इनका है। पैसा दूंगे आएंगे तकरीर करने, नहीं दूंगे या कम देंगे तो जो तकरीर के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे फिर वो सारा कुछ भूल जाते हैं और फिर अपनी वाली पर उतर आते हैं। उसी कबील से ये ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है। नाम इसका ग़ुलाम रब्बानी है और मैं इसे ग़ुलाम बिरयानी कह रहा हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर फैली। एक शख्स है मुल्ला अतहर, नाम के आगे कादरी लगाता है। ये इसी तरह का कादरी है जैसे नजीसुल पादरी अपने आप को कादरी कहता है और तमाम बातिल फ़िरक़ों को मुसलमान समझता है। ये अतहर भी वही है जो सिवाय कादियानियों के तमाम कलिमा गो फ़िरक़ों को मुसलमान समझता है, तमाम कलिमा गो फ़िरक़ों को। इस बुनियाद पर यह ख़ुद बदतरीन काफिर है, मुर्तद है। चूँकि जिन उलमाए देवबंद को, चार उलमाए देवबंद को उलमाए हरमैन तय्यबैन ने काफिर कहा और उनके अकायद व नज़रियात को जानने के बाद भी उन्हें मुसलमान समझने वाले को भी काफिर फरमाया, तो ये शख्स उन्हें मुसलमान कहता है। इन दोनों ने आपस में बात की। हुजूर मुहद्दिस कबीर, सुल्तानुल फ़ुक़हा, सुल्तानुल असातिज़ा, मुमताज़ुल फ़ुक़हा, बक़ियतुस सलफ़, हुज्जतुल खलफ़, उस्ताज़ुल असातिज़ा, रईसुल अत्क़िया, ज़ुबदतुल अस्फ़िया, अल्लामतुद दहर, गज़ाली दौरां, राज़ी ज़मा, हुजूर पुरनूर अलहाज अशाह, मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला कादरी दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया अल-मारूफ़ सरकार मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुम, उनके हवाले से वो बात जब मैंने सुनी, मैंने असल में रात ही में सुन ली थी। बहुत बेचैनी हुई, बहुत बेचैनी हुई, तकलीफ़ हुई कि क्या ज़माना आ गया कि छोटे छोटे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़ात नहीं है, जिन्हें चंद अफराद ही जानते हों, ऐसे लोग ऐसी शख्सियात पर भोंकते हैं कि जिनकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा खिदमत दीन में, खिदमत कुरान व सुन्नत में, खिदमत हदीस में गुज़रा और जिनके शागिर्दों की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों के अंदर है। चाहने वाले मुरीदीन शागिर्दीन लाखों में हैं। ख़ुद जिनका दीन पर बहुत काम है, मुसलमानान हिंद पर और मुसलमानान आलम पर, मुसलमानान अहले सुन्नत व जमात पर जिनके एहसान हैं, जिनके ख़ानदान के एहसान है, जिनके वालिद गिरामी सरकार सदरुल शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आलिम बनाने वाली किताब बहार शरीयत, जिसको जो हर सुन्नी आलिम की लाइब्रेरी की ज़ीनत है, और जिनके भाइयों की दीनी खिदमत है, वालिद की दीनी खिदमत है, जिनके साहबजादगान और जिनका पूरा कुंबा खिदमत दीन में लगा हुआ है, उनके ताल्लुक़ से इस ग़ुलाम बिरयानी ने जो बकवास की मुल्ला अतहर हुसैन के पास, दोनों की बातचीत सुनने के बाद ये अच्छे से अंदाज़ा हो गया कि मुल्ला अतहर हुसैन को ये ग़ुलाम बिरयानी अच्छे से जानता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये अतहर वो है कि जिसने चंद रोज़ पहले बरेली शरीफ के एक शख्स जमाल रज़ा ख़ान नामी, अब पता नहीं इस शख्स का ख़ानदान आला हज़रत से क्या ताल्लुक़ है, मेरे इल्मों में नहीं है और कभी मेरी इनसे मुलाकात भी नहीं हुई, ये जमाल रज़ा ख़ान से। तो मेरे ताल्लुक़ से बात कर रहा है तो जमाल रज़ा ख़ान साहब मुझे फित्तीन और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। हालांकि आपको ताज्जुब होगा कि जिस चैनल पर उसने ये ऑडियो डाली है जमाल रज़ा ख़ान साहब की, उसी चैनल की ज़रा 1-2 माह पहले की आप वीडियो देखें। ऑडियो है जिसको वीडियो बनाकर डाला गया है।
وہی شخص جمال رضا خان صاحب سے مکے کے امام کے تعلق سے الجھ رہا ہے، بحث کر رہا ہے کہ مکے کا امام مسلمان ہے، مدینے کا امام مسلمان ہے، اور دیوبندیوں کو بھی مسلمان قرار دے رہا ہے۔ اور 2 مہینے بعد جب وہ میرے تعلق سے پوچھتا ہے تو جمال رضا خان صاحب اس سے بڑے اچھے سے بات کرتے ہوئے میری برائی کر رہے ہیں۔ ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بہرحال کچھ بھی ہو، کلیم حنفی کے کئی لوگوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہے تو سنی، بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت والا۔ تو اپنے والے کو کسی بد مذہب، بے دین، بدعقیدہ کافر و مرتد کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں پہل نہیں کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ بارہا میں نے ذکر کیا ہے، آج بھی میں جواب دے رہا ہوں، چونکہ سامنے سے ایکشن ہوا ہے اس لیے ری ایکشن دے رہا ہوں، سامنے سے کارروائی ہوئی ہے اس لیے جوابی کارروائی کر رہا ہوں۔ اور کوئی شخص ہے، ایک اکرم نامی، پتہ نہیں، ابھی لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے تعلق سے روزانہ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 کر کے میرے رد میں ویڈیوز ڈال رہا ہے، کیونکہ میں نے رضوان شمسی کو کافر کہا۔ عجیب بات ہے، جس کو میں نے کافر کہا وہ خود مجھ سے فون پر نہیں پوچھ رہا ہے۔ جی ہاں، میں نے اسے کافر کہا، میں اب بھی کہتا ہوں، مذہب عند الفقہا وہ کافر ہے، وہ کافر فقہی ہے، یہ ثابت کرنا میرے ذمہ ہے۔ براہ راست رضوان شمسی کو آنے کے لیے میں نے ممبئی دعوت دی، وہ ممبئی آئے، فون پہ مجھ سے رابطہ کرے۔ پتہ نہیں رضوان شمسی نے ان کو اپنا وکیل بنایا ہے کہ یہ صاحب بیٹھ کر میرے تعلق سے نہایت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اب میں ان کا نام لوں، ان کے چینل کا نام لوں تو بلا وجہ ان کے ویورز بڑھ جائیں گے، اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ویورز بڑھ جائیں۔ بہرحال تو چونکہ انہوں نے مجھ پر اٹیک کیا ہے تو میں اپنے تعلق سے جواب نہیں دیتا۔ اطہر حسین، اور یہ اطہر نہیں ہے، یہ اکفر ہے خبیث، اس خبیث اور غلام ربانی کی بات ہوئی فون پر میرے میٹر کو لے کر، تو ضمناً حضور محدث کبیر دامت برکاتہم کا تذکرہ آیا، تو جو غلام ربانی نے زبان استعمال کی ہے اسے کوئی بھی اہل علم پسند نہیں کرے گا۔ اور حضور محدث کبیر سے شدید اختلاف رکھنے والے، وہ دعوت اسلامی والے ہوں، سنی دعوت اسلامی ہوں، اور کسی سنی تنظیم کے لوگ ہوں، یہ لوگ بھی حضور محدث کبیر کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ آپ کا علم حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کی بات جو ہے نا کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تو کسی نے آج تک ایسی زبان استعمال نہیں کی جو اس بدبخت نچنیے نے استعمال کی ہے۔ میں اہل سنت سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ آج کے بعد اسے کسی جلسے میں نہ بلایا جائے، جو تاریخیں لے رکھی ہے بالکل کینسل کر دی جائے۔ اور ایک پیشن گوئی میں آپ کو ایڈوانس میں کر دوں، ایک خبر آپ کو ایڈوانس میں دے دوں کہ ابھی 2-3 دن ہی میں یہ معافی بھی مانگ لے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ناواقف تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرے گا۔ تو یہ جو لاٹھی والی توبہ ہے نا، ڈر کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، دل سے کریں گا اللہ معاف کرے گا، اس کے باوجود اہل سنت اسے اپنے جلسوں میں نہ بلائیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں 16 سال کی عمر سے اسٹیج پر آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے اسٹیج پہ آنے کے بعد 16 سال کی عمر میں 1-2 جماعت مولوی کورس پڑھا ہوں گا، اس کے بعد پڑھنا نصیب نہیں ہوا، چونکہ یہاں کی چکا چوند انسان کو پڑھنے نہیں دیتی۔ آج کل مدارس دینیہ کے طلبہ آواز اچھی ہو اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، پھر آگے پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، پھر شاعر بن جاتے ہیں، بھائی صاحب مقرر بن جاتے ہیں، یہی ان کے ساتھ ہوا۔ اور یہ 16 سال کی عمر سے اہل سنت کو بیچ رہے ہیں، پیسہ کم ملے گا تقریر نہیں کریں گے، زیادہ ملے گا فساق و فجار کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں گے۔ تو اس قسم کے بے حیثیت لوگ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، اگر یہ ایسی شخصیت پر بھونکے کہ جن پر علم و فن ناز کرتا ہو، اور حضور سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کی ولایت مسلم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور محدث کبیر کا گستاخ جاہل ہی ہوگا۔ سرکار تاج الشریعہ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا یہ جملہ کہ حضور محدث کبیر کا گستاخ جاہل ہی ہوگا، یقیناً یقیناً درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو غلام ربانی کو ہم عالم کیسے مان لیں؟ یہ غلام بریانی جاہل ہے جو حضور محدث کبیر دامت برکاتہم کی گستاخی کر رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں کہا، فتنہ اعظم کہا، مکار کہا، اور معاذ اللہ سوئے خاتمہ یعنی برے خاتمے کی بات کر رہا ہے کہ خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ مسلمان کے سوئے خاتمہ کی تمنا کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور دوسری بات، غلام ربانی
اطہر حسین کو اچھے سے جانتا، تبھی کہہ رہا ہے کہ جب آپ یہاں سے گزریں تو میری پلکیں بچھی ہوئی پائیں گے، اور 28 تاریخ کو آپ مراد آباد میں مجھ سے ملیے۔ جبکہ آپ اطہر حسین کا یوٹیوب چینل جا کر دیکھیں، وہ بڑے بڑے سنی عالموں کو فون لگا کر انتخاب قدیری کے میٹر میں، اور علماء دیوبند کے میٹر میں، اور امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کے میٹر میں بحث کرتا ہے، اور سب کو مسلمان قرار دیتا۔ تو یقیناً یہ ایسا صلح کلی ہے جس کی صلح کلیت حد کفر کو پہنچ چکی ہے، اور اس کے کفر سے واقف ہونے کے بعد بھی اسے حضور حضرت کہنا، تعظیم و تکریم کرنا، اپنے گھر دعوت دینا، اس کے لیے پلکیں بچھانا، تو پھر غلام ربانی کا کیا حکم ہے؟ علماء اکرام بیان فرمائیں اور عوام اہل سنت سمجھ جائیں۔ یہ شخص اب اس لائق نہیں رہا کہ اسے منبر رسول پہ چڑھنے دیا جائے، چونکہ اس نے وقت کے ایک عظیم ولی، محدث اور ایسے شخص کہ جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ خدمت اسلام میں گزرا، اور جس کے عشاق، مریدین، تلامذہ بڑے بڑے علماء ہیں، ہم جیسے لوگ تو چھوڑیے کہ بڑے بڑے علماء جن سے رجوع کرتے ہوں، ایسی ذات پر اس نے چھیٹا کشی کی ہے۔ اس مردود کے سارے پروگرام رد کیے جائے، آج کے بعد اسے کسی بھی جلسے میں نہ بلایا جائے، قطعی طور پر نہ بلایا جائے۔ جو اپنے بزرگوں کا گستاخ ہو، اسٹیج پر مسلک اعلیٰ حضرت کی باتیں کرنا، بزرگوں سے لگاؤ اور عقیدت کی بات کرنا، اور تنہائی میں اس طرح سے بزرگوں کے ساتھ رویہ رکھنا، یہ منافقانہ کردار ہے۔ ایسے منافقوں کو اپنی صفوں سے نکالیے، اور بالکل انہیں اپنے یہاں آنے نہ دیجیے۔ جہاں جہاں پروگرام ہے فون کر کے کینسل کوائیے۔ اس بدبخت نے بہت بڑی جرات کی ہے، اسے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، پروگرام نہیں ہو رہے، معاذ اللہ۔ بے وقوف، جن کی مہینوں تک بلکہ سالوں تک تاریخ نہیں ملتی، ایک دن میں جو 5 پروگرام کرتے ہوں، اور جو یہ بھی نہیں دیکھتے پروگرام کے بعد دیا ہے یا نہیں دیا نذرانہ، یا لفافے کے اندر کاغذ کے ٹکڑے بھر کر دیے ہیں۔ تجھے پتہ بھی ہے محدث کبیر کیا ہے؟ نالائق، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتا، بولنے سے پہلے ان کے قریب جاتا، ان کی شخصیت کو دیکھتا، ان کے سفر و حضر کو دیکھتا، خلوت و جلوت کو دیکھتا۔ بحمداللہ یہ میں نے سب دیکھا ہے، اور یوں ہی میں کسی سے عقیدت نہیں رکھتا ہوں۔ اور میں ہی کیا، جماعت اہل سنت کے بڑے بڑے لوگ جن سے عقیدت رکھتے ہیں، جن کی جوتیاں اٹھانا باعث فخر سمجھتے ہوں، ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر کے اس غلیظ انسان نے اپنی حقیقت اہل سنت و جماعت پہ واضح کر دی ہے۔ اب تمام سنیوں کا یہ فرض ہے کہ اس کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور اس کے ہر پروگرام رد کریں، اور ہو سکے تو الہ آباد میں رہنے والے سنی اس کے گھر تک پہنچے اور اس سے اعلانیہ توبہ معافی کا مطالبہ کرے، اور اس کے بعد بھی اسے اہل سنت و جماعت کے اسٹیج سے خطاب کرنے کا موقع قطعی نہ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گستاخوں، دریدہ دہنوں، بدبختوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں با ادب بنائے، بزرگوں کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔